अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू वेरी मच। और सर आज हम आपसे समझना चाहेंगे, एक तो बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उससे क्या नतीजा निकल रहा है, और MQM का सुना जी सब साथ हो गए, पहले अलग हो गए, अब साथ होके क्या होगा, और साथ साथ इलेक्शंस को आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शंस होने लगे क्या, क्योंकि इमरान खान साहब ने पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करवा दिया है और KPK का जिक्र फिक्र कर रहे हैं। तो ये सब चीजें साथ साथ हमारे जो एक आते हैं दोस्त चैनल पे, आप भी उनको देखते हैं, आप जानते हैं साजिद तार साहब, उनका कहना है कि सिर्फ टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ही जो है वो इस वक्त ऐसी है जो लाई जाए जिसके लिए पाकिस्तान को बचाया जा सके, क्योंकि बाकी इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया बहुत बहुत आरजू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और कमेंट्स देने का शुक्रिया। मैं तो सिर्फ अपनी राय का इज़हार कर सकता हूँ। आई थिंक आपके प्रोग्राम में अच्छा इसलिए लगता है कि आप भी साथ में बहुत बोलती हैं और मुसलसल अपनी राय का इज़हार करती हैं। या आपको इख्तलाफ होता है वहाँ तो आप ज़रूर बोलती हैं। एनीवे देखें, वो अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है शेनैनिगन्स, कि किसी की शेनैनिगन्स क्या है, यानी वो बेतुकी और फजूल हरकतें और करतूत, देखते कहते हैं ना कैसे क्या करतूत है यार, क्या क्या हरकतें हैं, जिनसे आपको लगता तो ये है कि हरकत बहुत हो रही है, चीजें बहुत हो रही हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। वो आपने सुना हुआ ना वो एक बंदर का लतीफा, कि एक बंदर को बुलाया गया जंगल के अंदर, कोई शेर बीमार हो गया और व्हाटएवर, तो पता चला बंदर साहब हकीम है, तो उनको बुलाया गया। तो बंदर साहब है जो उनसे वो हकीम इसी तरह कहते हैं जिस तरह पाकिस्तान में सारे हिकमत करते हैं ना, हिकमत से मुराद ये है कि जो हमारे अस्करी हकीम है, हमारे जुडिशरी के हकीम है, हमारे पॉलिटिकल हकीम है, बिजनेस के हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी, ये सब हकीम है ना। ये हर कोई अपनी माजून देता है आके पाकिस्तानियों को। आप कहती होती हैं चूरन बेचता है, मेरा माजून देता है। तो वो बंदर है जो सा, उसको कोई समझ नहीं थी, उसने आके बड़ी दिखाने के लिए, दिखावे के लिए बहुत सी हरकतें की, चेक किया, ये किया, वो किया। उसके बाद वो जंप करके ना एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अब सब उसको देख रहे हैं। फिर वो दौड़ता दौड़ता दरख्त से नीचे आया, फिर आकर उसने उसको देखा, फिर दौड़ता दौड़ता दरख्त दूसरे के ऊपर चढ़ गया। इस तरह मुसलसल काफी देर तक वो एक दरख्त पे चढ़े, फिर नीचे आए, फिर देखे दूसरे। इस दौरान शेर फारग हो गया, वो मर गया। फिर वो जब उसको पता चला ये मर गया, तो वो नीचे आया, तो कहता है यार मैंने बहुत दौड़ भाग की, बहुत मेहनत की, लेकिन मैं इसको नहीं बचा सका, इसको, शेर को। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो मैंने आपको लतीफा सुनाया, लेकिन इट्स द सेम सिचुएशन कि बंदर या बंदर्स, बहुत सारे बंदर बहुत सी दौड़ भाग कर रहे हैं। यानी असेंबली तहलील हो रही है, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, MQM इकट्ठी हो रही है, PMLQ को जम करने के लिए कहा जा रहा है, नून वालों ने शोर मचाया हुआ है कि जी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, हमजा वापस नहीं आए, इस वजह से मसला हो रहा है। KPK वाले कह रहे हैं अच्छा ठीक है, हम देखेंगे हम कब असेंबली तहलील करें। और इसके अलावा जो सीरियस भाग दौड़ जिसको हमें, जो हमारे मीडिया में नहीं दिखाई जाती है, वो हैं वो एहतजाजात जो मुख्तलिफ जगह मुल्क में हो रहे हैं, महंगाई के अगेंस्ट, अपने हकूक गसब करने के अगेंस्ट, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलोचिस्तान तक जो मुख्तलिफ लोग जो पिसे हुए हैं, जो बोलते हैं, शोर मचाते हैं, जिसमें मजदूर, किसान, गरीब अवाम, सब लोग शामिल हैं। तो भाग दौड़ तो बहुत हो रही है। अब क्या इस भाग दौड़ का कोई नतीजा निकलना है? आप जब पाकिस्तान की तारीख पर नजर डालें, और हम ये पिछली दफा भी बात की थी हमने पिछले प्रोग्राम में भी, कि क्या इन सब हरकतें करने से जब जरूरत है कि सब सियासी कुव्वतें, सब अस्करी कुव्वतें एक जगह आके बैठे, कि पाकिस्तान की, मतलब इससे ज्यादा बड़ी क्राइसिस क्या होगी कि आपके पास एक महीने से कम के रिजर्व हैं चीजें इंपोर्ट करने के लिए, और उसमें खास तौर पे ऐसी अशिया और अजनास और ऐसी चीजें शामिल हैं जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है, इवन अगर आप बाकी गुड्स को छोड़ दें।
اس سے بڑی اور کرائسس کیا ہوگی کہ جس آرگنائزیشن کا آپ کہتے تھے کہ ہم نے اس کی کمر توڑ دی ہے، وہ نہ صرف واپس آ گئی ہے، وہ آپ کو اوپنلی تھریٹ کر رہی ہے کہ بھئی ہم آپ پہ اٹیک کریں گے. اور پہلے تو وہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی ہے، وہ آپ کو نفسیاتی وار شروع کر دی ہے، ٹویٹ کر رہے ہیں، بیانات لگا رہے ہیں، سب کچھ. آپ کی سیکیورٹی کو ٹھیک ٹھاک خطرہ کھڑا ہو گیا ہے. اب انہی کرائسس کو اگر انہی دو چیزوں کو لے لیں، باقی تو بہت سی کرائسس ہیں ہمارے ملک کے اندر، لیکن اگر انہی دو چیزوں کو لے لیں اور اس کے باوجود اگر خان صاحب ہیں جو ان سے وہ اسمبلی توڑ کے الیکشن کروانے کی سوچ رہے ہیں، پی ڈی ایم ہے جو ان سا وہ سوچ رہی ہے کیسے ایم کیو ایم والوں کو پکا کر کے رکھے تاکہ مرکز میں اس کی حکومت نہ گرے، اور اسٹیبلشمنٹ والے اپنا کوئی پلان بنا رہے ہیں ان دونوں کل پرزوں کے بارے میں کہ ان کل پرزوں کو ہم کیسے یوز کریں، کس چیز کے لیے یوز کریں. اس دوران پاکستان سے لوگ ہیں جو ان سے خاص طور پہ نوجوان طبقہ ہے جو ان سے وہ مائگریٹ کر رہا ہے، برین ڈرین کی ایک بڑی لہر چلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. تو اس دوران جونسا آپ کے اندر ہے جونسا ملک کے اندر مزید فریکچرز ہو رہے ہیں، کیونکہ جو ظاہر لوگ بھوکے ہیں، جو مجبور ہیں، دے بیکمنگ اینگریئر، وہ غصہ چڑھا ان کو، اور وہ احتجاج جونسا وہ لاوا پکتا جا رہا ہے. تو اس دوران اگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور اپنے شینینگنز یعنی یہی کرتوت جاری رکھنے، تو اس سے آپ کو کیا توقع ہے؟ کچھ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. بلدیاتی انتخابات جو آج سے 3 سال پہلے ہونے چاہیے تھے وہ ہو بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کا جو قابض طبقہ ہے وہ لوگ جو اس ملک پہ قبضہ کیے ہوئے اقتدار پہ، اور ہر دفعہ پرابلی آپ کہیں گے میں بروکن ریکارڈ کی طرح بولتا ہوں، اور جو اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کرونی کیپٹلزم کے تھرو، مافیا ٹائپ ایکٹیویٹیز کے تھرو، انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے کیا وہ طاقت نیچے ان اداروں کو شفٹ کر دینی ہے. بلدیاتی اداروں کو کے پاس کیا فائنینشیل کیپیسٹی آ جائے گی کہ وہ اپنی لوکل جو علاقے ہیں ان کے لیے بہتری کے لیے پیسوں کو خرچ کریں؟ کیا ان کے پاس اتنی پاور ہوگی؟ پنجاب کے اندر پچھلے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو اس کو کیا نتیجہ نکلا؟ کیا کہیں بھی پاکستان میں آج تک سوائے پروبلی ایک دفعہ جب ایک ڈکٹیٹر مشرف صاحب نے انتخابات کروائے تھے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جب کوئی بھی ایسا مطلب ہمارے پاس کوئی ایک ایگزامپل موجود ہے، ایک مثال موجود ہے جس میں ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہو بلدیاتی اداروں کے ساتھ جب طاقت ہے جو سی وہ ڈی سینٹرلائز ہو کے مرکز سے صوبے کے پاس آئی اور صوبے سے نیچے چلی گئی ہو؟ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں، مطلب we go back to example، پی ٹی آئی نے کتنا شور مچایا تھا پنجاب ساؤتھ پنجاب کو صوبہ دینے کے لیے، اور ان کو اپنے ساتھ ملایا تھا. اس سے پہلے 2007-8 میں جب مشرف کو فارغ کیا گیا تھا تو زرداری صاحب اور اس کے بعد میاں صاحب نے بھی یہی باتیں کی تھی. تو کیا پنجاب کے مزید صوبے بنے؟ نہیں بنے نا، نہیں بنے. فاٹا کو میری اپنی اوپینین میں ایک علیحدہ صوبہ بننا چاہیے تھا، لیکن اس کو آپ نے کے پی کے میں ضم کر دیا. تو بجائے اس کے کہ یونٹ سے جو ان سے چھوٹے ہوں، بجائے اس کے کہ طاقت ہے جو ان سے وہ نیچے جائے، امپاورمنٹ ہو لوکل لوگوں کی جن کو پتہ ہے ہمارے مسائل کیا ہیں، ہم ان کو کیسے حل کریں گے، ان کو پیسہ ملے، ان کو اختیار ملے، ان کی امپاورمنٹ ہو، ان کے پاس فائنینسز ہوں، وہ نہیں ہوگا. تو ایسے بلدیاتی انتخابات کا کیا فائدہ ہوگا؟ نام کے بلدیاتی انتخابات کروانے، وہ ٹک باکس کرنے کے لیے کروانے. اور کراچی میں تو آپ کو پتا ہے کراچی میں although مطلب in a way پولیٹیکل ایکٹیویٹی اچھی ہوتی ہے، اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو پولیٹیکل ایکٹیویٹی، سول سوسائٹی ان سے اسٹرینتھن ہوتی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے، ڈسکورسز بنتے ہیں، ڈائیورسٹی ہے جو ان سی وہ آتی ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ ایک ایکسرسائز ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی ہے تو اس کے بعد خان صاحب کے پی کی اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پی ڈی ایم ہے جو وہ اپنا زور لگا رہی ہے کیسے اپنے آپ کو سینٹر میں قائم رکھ سکے، جیسا میں نے کہا. اور اسٹیبلشمنٹ کے جو کل پرزے ہیں جو دونوں طرف شامل ہیں وہ اپنا ایک پلان بنائیں گے. اور اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی نگران حکومت آئے گی تو کیسے وہ نگران حکومت ہے جون سی وہ انتخابات کو ڈیلے کر سکتی ہے. یعنی وہ نگران حکومت ہے جون سی وہ 9 مہینے 10 مہینے چلے گی and all that. اور خان صاحب نے یہ جو پتہ کھیلا. اینڈ اس کے بعد سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے ڈیبیٹس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، جو لکھتے لکھاتے ہیں، ہر کوئی پارٹیشن شیپ میں، کوئی پاکستان کے نقطہ نظر سے اس چیز کو نہیں دیکھتا. کوئی نون لیگ کا حمایتی ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کا حمایتی ہوگا.
مطلب اس ملک کا حال تو یہ ہے کہ وہ بیچارے آپ کے قاسم علی شاہ صاحب ہیں جو ان سے وہ چلے گئے خان صاحب سے ملنے, انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریمارکس دے دیے, تو وہ آج ان کی جو درگت بن رہی ہے سوشل میڈیا پہ, جو ان کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں, جو ان کی مطلب آئی بریفلی saw it صبح اٹھ کے, تو you know this is a classic example of وہ جو example دی جاتی ہے. لیکن وہ تو بڑے غلامی کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کے سامنے, ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہی عجیب باڈی لینگویج تھی ان کی. اچھا میں نے تو نہیں دیکھا نا, دیکھ لیں آپ بھی تنقید کر رہی ہیں, لیکن وہ انہوں نے اپیرنٹلی بولا ہے کہ جی خان صاحب ہیں جو ان سے ان میں اکڑ زیادہ ہے something like that which is known to everybody. لیکن anyway the point being کہ دیکھیں آپ اپنی انرجیز ہیں جو ان سے وہ کس قسم کی چیزوں کے لیے ضائع کر رہے ہیں, جبکہ آپ کے ملک کے اندر ہے جو ان سے اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ ملک امپلوڈ ہونے والا ہے. اگر اس وقت بھی آپ کو احساس نہیں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک, ہم ٹاکنگ بٹ دیکھ لیں سیاسی لیڈران کو, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا, کیا جب ٹی ٹی پی ہے جون سا اس کی ایکٹیویٹیز ہوئی تو کیا شہباز شریف نے عمران خان کو یا عمران خان نے شہباز شریف کو فون کیا؟ نہیں کیا. کوئی بات ہوئی ان کی آپس میں؟ نہیں ہوئی. کوئی مفاہمت ہوئی؟ نہیں ہوئی. نتھنگ ایٹ آل, رائٹ. اگر اتنے بڑے ایونٹس ہیں جو ان سے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, اپنے انٹلیکچوئل لیڈرشپ کو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو موو نہیں کر سکتے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کہ واٹ ایلس ول, آئی ڈونٹ نو واٹ ایلس ول. اور ہاں عوام ہمارے جو ان سے, آپ عوام کے ساتھ بہت آپ کو پتا ہے کہ میں نے الیکشنز میں حصہ لیا ہوا ہے, بڑی مطلب نیچے سے بالکل گلی محلے کی سیاست لے کے اوپر تک کی وہ سیاست ہے جو اس میں حصہ لیا ہے. اس میں عوام کا قصور ضرور ہے کسی حد تک کہ وہ جو سا وہ پولیٹیکلی اتنے کانشیس ہونے کے باوجود ایکشن نہیں لیتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ان کو بائی ڈیزائن اتنا مار دیا, ان کو اتنا بھوکا ننگا رکھ دیا ہے کہ ان کے پاس سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. جس نے صبح کی روٹی کھائی ہے وہ رات کی روٹی کھانے کی فکر میں رہتا ہے, رات کی کھائی ہے وہ صبح کی کھانے کی فکر میں رہتا ہے. اب میں آپ کو 2 اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں جلدی سے, صرف 2, ایک براڈر اسٹیٹسٹکس, ایک اسپیسیفک اسٹیٹسٹکس, ٹھیک ہے. 1992 91 92 سے لے کے 2022 تک یا 2021 تک جو 28 سال بنتے ہیں, اس میں پاکستان نے جو پاکستان کی جو ترقی کی شرح ہے, یعنی جو پرسنٹیج گروتھ ہے, وہ مور دین 5% صرف 2 سال میں ہوئی ہے. ہماری آبادی کی گروتھ ہے جو ان کی مسلسل 2.5-3% ہے, ٹھیک ہے, صرف 2 دفعہ ہوئی ہے. انڈیا کی اسی پیریڈ کے اندر 18 ایئرز میں, یعنی 2/3 آف دا پیریڈ ہے جو اس میں انڈیا نے گرو کیا ہے ایک سرٹن پرسنٹیج سے اوپر, اور ہم نے اس سارے میں جو صاحب واٹ ڈز اٹ بیکم بٹ 5% یا 6% بنتی ہے جو ہم نے گرو کیا ہے, سوری ناٹ 6%, یا پرابلی بٹ 8% کے قریب ہم نے اس ٹائم فریم کے اندر اتنی گروتھ رکھی ہے. یہ ایک اسٹیٹسٹکس ہے. دوسری یہ ہے, اور یہ کتنی خوفناک اسٹیٹسٹکس میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں, کہ جو اعداد و شمار ہے کہ جو بچے مورٹیلٹی, جو چلڈرن مورٹیلٹی اور نیوٹریشن ہے ہماری پاکستان کے اندر, وہ جو پاکستان کے مقابلے میں دوسرے ملک کماتے ہیں نا اتنے ہی, یعنی جی ڈی پی جن کی تقریباً اتنی ہی ہے یا پر کیپٹا انکم کتنی ہے, ان کی نسبت 2.5 to 3 times مور بچے ہمارے یہاں مرتے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ غریب ملک ہو تو اس میں بچے زیادہ مر رہے ہوں, لیکن ایک یہ ہے کہ جو ملک ایکس ہے جس کی اتنی آمدنی ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے, تو وہاں پہ جو بچے مرنے کی شرح یا پرسنٹیج یا رفتار ہے وہ پاکستان کی نسبت 2 سے 3 ٹائمز کم ہے. یعنی اگر وہاں پہ ایک بچہ مرتا ہے تو پاکستان میں 3 بچے مرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف کہ ہم نے غربت پھیلائی ہے, بلکہ یہ ہے کہ جو ہماری پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی اتنی سکیوڈ ہے, کیونکہ پر کیپٹا تو ایک ایوریج انکم ہوتی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جو دولت ہے وہ اتنی سکیوڈ ہے, اس کا ارتکاز, اس کی سینٹرل, اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ اتنے تھوڑے لوگ کر رہے ہیں کہ جو اصل غربت ہے, جو ہڈن غربت ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اور ہماری پالیسیز, ہماری حکومتوں کی ہمیشہ سے ایسی رہی ہیں کہ جس میں کسی بھی حکومت نے کبھی بھی یعنی عوام کی اس کو, اور یہ جو سلسلہ انتخابات ہے اس کے اندر ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ اس سلسلہ انتخابات کے اندر, جیسے آپ کو میں نے خود بولا کہ میں نے حصہ لیا ہے, لوگ اتنے مجبور ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ چھوٹے سے پیسے پہ بکتے ہیں, بہت تھوڑے سے پیسے پہ بکتے ہیں, اور آپ
کا طریقہ انتخابات ایسا ہے کہ جس میں آپ 10 15 20% ووٹ بھی اگر ایک کانسٹیٹوینسی سے آ جائے تو آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ رزلٹ ٹھیک ہے. سو اٹ از سچ اے اسکیوڈ سسٹم کہ اس کے اندر کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. وہ آج ہمارے ایک دوست ہیں میری انہوں نے ایک بڑا اچھا مجھے وہ انور مقصود صاحب کا ایک کلپ بھیجا ہے. I'm sorry اگر اس میں تھوڑی سی آپ کے پروگرام میں اجازت ہو تو میں لینگویج استعمال کر دوں. جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ سور کھانے والے ملکوں کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں پہ سور کو کھا لیتے ہیں, ان کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں کہ ان پہ حکومت کر سکے. اور وہ دوست آپ کی میں ہی ہوں, میں نے ہی آپ کو بھیجا تھا. لیکن تو آپ شاید آپ نے بھیجا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن دا پوائنٹ بینگ کہ یہ جو سارے شنینگنز ہیں, سارے کرتوت ہیں جن کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے, ان کے بارے میں رائے بندہ کیا دے؟ بھائی رائے تو اس چیز کے بارے میں دے جس سے کوئی فرق پڑتا ہو, جس سے کوئی ایکچوئل چینج آئے. ان میں سے کسی سے کوئی چینج نہیں آئے گی نا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں لوگوں کی نہیں تو پھر کیا کریں, ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آئے آپ کے خیال سے, پھر وہ رہے 3-4 سال. دیکھیں یہ بھی ایک بڑا مزدار سوال ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس کا. آپ مجھے بتائیے, ہم نے میرا خیال ہے پچھلے پروگراموں میں ایک دفعہ کہیں ذکر کیا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ کتنے رہے, جو 5-6 نام ہیں, شیخ حفیظ صاحب, حفیظ پاشا صاحب, شوکت ترین صاحب, اسحاق ڈار صاحب, مفتا اسماعیل صاحب. یہ ان اے وے سب کے سب ٹیکنوکریٹس ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتا 90s میں اور 80s میں غلام اسحاق خان صاحب وہ ڈومینیٹ کرتے تھے, وہ ٹیکنوکریٹ تھے. تو کیا ٹیکنوکریٹ کے آنے سے ان اٹ سیلف کوئی چینج آ جائے گی؟ مطلب ریکارڈ تو ایسا کیوں نہیں کرتا نا. ٹیکنوکریٹ کو بھی, ہاں ٹیکنوکریٹ سے آپ یہ ایڈوانٹیج ٹیکنوکریٹ کی یہ ہوگی کہ ٹیکنوکریٹ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ یار میں نے اگر سخت فیصلہ کرنا تو مجھے اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑے گی, تو وہ سخت فیصلہ کرے گا. لیکن اول تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس کی ایڈوانٹیج ہے یہی اس کی ڈس ایڈوانٹیج ہے, کیونکہ اگر سسٹم کے اندر اتنی بے ایمانی اور بدعنوانی ہے, اتنی کرپشن ہے کہ وہ اس کا احتساب جو ووٹ کے تھرو ہونا ہے, حالانکہ احتساب ووٹ کے تھرو کو بہت اچھا احتساب نہیں ہے, احتساب کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, لیکن چلو اگر ہم کہیں کہ پولیٹیشینز کا ووٹ کے تھرو ہوتا ہے تو ٹیکنوکریٹ کا تو ووٹ کے تھرو بھی احتساب نہیں ہونا نا. ہاؤ ول وی ایکچولی میک شیور کہ وہ ٹیکنوکریٹ نہ صرف ایماندار ہوں بلکہ کمپیٹنٹ بھی ہوں؟ کیونکہ سب کو مطلب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہمیں ایک سبق تو دیا نا, جیسے نواز شریف صاحب کی حکومت سے ہم نے سبق لیے, زرداری صاحب کی حکومت سے ہم نے سبق لیے, ان سبق پہ عمل نہیں ہوا اور کہتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل رہے تو اس سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن عمران خان کی حکومت سے ہم نے یہ تو ایک سبق سیکھا نا کہ اگر سو کالڈ ہم ایکسیپٹ بھی کر لیں ان کو. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو, میں سن پا رہی ہوں آپ کو, آپ بات کیجئے, میں نے ویسے سولو کیا تھا آپ کا. جی تو وہ آپ بھی تو پاکستانی بن گئی بلا وارننگ کے آپ نے. اچھا وہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ اگر ان کو ٹیکنوکریٹس ہیں جو سے اگر ہم مان بھی لیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے جون سی وہ انتہائی ایماندار حکومت تھی, تو کیا وہ کمپیٹنٹ تھے؟ کیا ان کے اندر اتنی ایبلٹی تھی کہ انہوں نے ٹھیک کیا ملک کو؟ نہیں کیا نا, نہیں کیا. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یا کر نہیں پائے, اتنی کہنا چاہیے سمجھ نہیں ہوگی, اتنی کر نہیں پا رہے ہوں گے. یہاں پہ تو جو بھی آتا ہے دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں. the point is کہ ہماری جو پرابلمز ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ آئسولیشن. آپ کسی اکنامک پرابلم کو معاشرت جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, جس معاشرے میں رہتے ہیں, معاشرتی پرابلم سے اور جو سیاسی پرابلم ہے اس سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں نا. جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو معاشی عدم استحکام ہے, اور جو معاشرے کے اندر بے چینی, اضطراب اور جو سب کچھ پھیلے ہوئی ہے انارکی, وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتی ہیں. وہ تینوں کی پرابلمز کے نیچے جو جڑ ہے, جو وہ تینوں سمپٹمز ہیں ایک ہی ڈیزیز کی, اور اس ڈیزیز کا نام ہے اس ایلیٹ کا قبضہ پاکستان پہ جو مسلسل اس کو نچوڑے جا رہا ہے اور کبھی بھی ٹھیک پالیسیز نہیں کرتا. یعنی اگر ہم پروٹیکشنسٹ پالیسی بناتے ہیں, جو لوگ پروٹیکشنسٹ پالیسی بناتے ہیں کہ چلو ہم اپنی انڈسٹری کو بچا لیں باہر کی انڈسٹری کی نسبت, تو وہ بھی وہ ایسی پروٹیکشن پالیسی بناتے ہیں جس میں اسی طبقے کا فائدہ ہے. اگر ہم امپورٹ لاتے ہیں تو وہ بھی ایسی امپورٹ پالیسی لاتے ہیں جس میں اسی طبقے کا فائدہ ہے.
تو اگر ہم کوئی بھی پالیسی معاشی سیاسی ہم سیاسی چینج لاتے ہیں تو اس میں بھی اسی طبقے کا فائدہ ہے. اگر ہم کوئی اور سوشل انجینئرنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی اسی طبقے کا فائدہ ہے. سو ہاؤ ول وی ایکچولی میک شیور کہ اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے تو نہ صرف وہ کہ وہ کمپیٹنٹ ہو, نہ صرف وہ کہ وہ جون سا ٹھیک کام کرے, بلکہ ان اٹ سیلف وہ یہ بھی میک شیور کرے وہ گورنمنٹ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کہ وہ جون سا اس چیزوں کو اس طریقے سے ڈیلیور بھی کرے. تو وہ نہ صرف وہ جو ہوتا نا کہ بیناولنٹ ڈکٹیٹر کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک سنگل ڈکٹیٹر آ گئے, جیسے لی کوان صاحب کی ایگزامپل دی جاتی ہے سنگاپور میں کہ وہ سنگل ڈکٹیٹر تھے لیکن چونکہ ان کی نیت صاف تھی, انہوں نے پوری ایمانداری سے کام کیا تو انہوں نے سنگاپور کو بدل دیا, رائٹ. تو ہم نے اگر ہم اس کو بھی ایگزامپل کے طور پہ لیں تو کیسے وہ ہاؤ ول وی میک شیور, وہ کیا سسٹم ہوگا جس کے ذریعے ہم میک شیور کریں گے کہ وہ ٹیکنوکریٹ 5, 10, 15 جن کی حکومت بنے گی وہ اتنے اکاؤنٹیبل ہوں گے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ایسے نیشنل لیول پہ ہوگی کہ وہ کام بھی ٹھیک کریں گے. اور پھر وہ کام دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ جو اوپر سے بیٹھ کے کمرے میں پالیسی بنائی جاتی ہے وہ نیچے امپوز نہیں کی جا سکتی ہے نا. اس پالیسی کے اندر جب تک وہ پولیٹیکل اور سوشل کنسنسس نہیں ہوگا تو وہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم سوشل پولیٹیکل کنسنسس کیسے ڈیولپ کریں گے, کیونکہ ہمارے یہاں تو جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے الیکشنز کا, انتخابات کا پولیٹیکل پروسیس, وہ بھی ٹھیک نہیں چلتا. تو اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں چلا سکتے تو وہ فار ایگزامپل آگئی بڑی اچھی آگئی پالیسیز, انہوں نے سارے بزنس مین کو بلا لیا بٹھا لیا. ہاؤ ول یو ایکچولی میک شیور کہ سب کمپیٹنگ انٹرسٹ کو اس پروسیس کے اندر پھر بھی کوئی پالیٹکس چاہیے ہوگی نا, کوئی کنسنسس, سوشل کنسنسس تو چاہیے ہوگا نا کسی قسم کا. ان کو ہم کیسے میک شیور کریں گے؟ پھر اس کے بعد جو اتنے سارے پولیٹیشینز جن کو آپ بے روزگار کر دیں گے یہ کیا کریں گے؟ یہ بے روزگار بیٹھے رہیں گے؟ نہیں, سب سے زیادہ تو یہ سب خالی تو نہیں بیٹھیں گے, کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہیں گے نا. آپ کا خیال ہے کیا کریں گے؟ لیٹس سی کہ کیا کریں گے یہ پولیٹیشینز. 1 منٹ دیں نا اس پہ ذرا. پولیٹیشینز کیا کریں گے؟ کچھ لوگ ہیں جو ان سے وہ جذباتی ہو کہ چلو انقلابی بن کے اس کی مخالفت کریں گے. ویری اسمال مائنورٹی ان پاکستان کرے گی جو اصولی سٹینڈ لے گی, کہ اصولی موقف ہوگا ان کا کہ ہاں یار ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. باقی کیا کریں گے؟ پہلے جب بھی ڈکٹیٹرشپس آئی ہیں کیا کیا, انہوں نے اپنا اس میں کھانچے لگانے کے لیے, اپنے کام چلانے کے لیے, اس میں کھانے کے لیے وہ فوراً اس کے اندر شامل ہو گئے, اس نے سیٹ اپ کے اندر, اور وہ کھانچے ان کے اسی طرح چلتے رہتے ہیں. وہ چورن بھی بکتا رہے گا, وہ معجون بھی بکتی رہے گی, وہ کھانچے بھی چلتے رہیں گے, اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ ٹیکنوکریٹس کو لے آئیں, اور ٹھیک ہے کہ اسٹیبل گورنمنٹ لے آئیں, اسٹیبل ہو, سیاسی طور پہ تقسیم نہ ہو, لیکن سب سے پہلے تو ملک کو بچانا ہے نا. ان لوگوں نے تو ملک کو ایک طرح سے اس پہ کر دیا, مشکل میں کر دیا. تو ان پریکٹس وہ کیسے ہوگا؟ ان پریکٹس آپ کیسے میک شور؟ اچھا خان صاحب تو کہتے تھے نا کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو, نہیں تو ایٹم بم مار دو پاکستان پہ, انہوں نے تو یہ تک کہا ہے. چلیں اس بات کو چھوڑے, خان صاحب جو کہتے تھے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس تھنگ کہ آپ نے کہا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سے ٹیکنوکریٹ ہوں گے, کس کو سلیکٹ کیا جائے گا, اس کو سلیکٹ کرنے والا سلیکٹر کون ہوگا, ٹھیک ہے, وہ سلیکٹرز خود کتنے انفلوئنسڈ ہوں گے, ان کے اپنے انٹرسٹ کیسے پروٹیکٹ کیے جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ بھی گئے 10-15 ٹیکنوکریٹ, انہوں نے بنا بھی لی. آپ مجھے ایک بتائیں, میں مثلا میری ہم پہلے بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہے تھے کہ پاور نیچے ڈیوالو ہونی چاہیے. کیا ٹیکنوکریٹ ہے جو ان سے کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے پاور نیچے ڈیوالو ہو؟ کیا فار ایگزامپل جیسے میں ایک چیز کا حمایتی رہا ہوں کہ اب بھی ہوں, I'm a great proponent کہ صوبے ہمارے چھوٹے ہونے چاہیے, اور بہت چھوٹے ہونے چاہیے, اور کافی سارے ہونے چاہیے, کیونکہ پاور جتنی نیچے جاتی ہے اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے لوگوں کو پاور دینے کے لیے. تو کیا کوئی ایسی فنڈامنٹل چینج وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لا سکے گی؟ اور اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نے یہی کرنا ہے کہ سب کو دبا کے ایک سپرفیشل سطحی قسم کی پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے, اور وہ سطحی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے نیچے لاوا پکتا رہے گا, اور اس کے بعد وہ 3-4 سال میں ایسے اقدامات بھی نہیں کر سکیں گے جو آئی ایم پریٹی شیور کہ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیم کہ وہ کر سکیں, جس کے اندر ہے جون سا, اور جب اچھی نیت ہوتی ہے تو کمپیٹنسی نہیں ہوتی. تو یہ جو کنسنسس بلٹ اپ ہوگا, اس کنسنسس کو کس طریقے سے بلٹ اپ کیا جائے گا, اور ہاؤ ول وی میک شیور کہ اگر یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بھی فیل ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو غم و غصہ, جو ریئیکشن, جو رد عمل آئے گا, ہم کیسے اس کو کنٹرول کر سکیں گے, سنبھال کر سکیں گے.
ठीक है, और यू नो क्या इसकी कोई सर्टन पाकिस्तान का मसला 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हल हो जाएगा, टेक्नो गवर्नमेंट आ जाएगी? तो बात मगर ये कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा ना। अगर हम हर मैं चीज को रिजेक्ट करते जाएंगे तो वो भी मैं तो रिजेक्ट हल नहीं नहीं कर, है। मैं आपको रिजेक्ट नहीं करने, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि रिजेक्ट करें, मैं ये कह रहा हूं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ही अगर फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लिए, जो एक तरह से नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है ना, हम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट क्यों नहीं बना सकते? मसला हम क्यों, मैं अब एक बिल्कुल आउटरेजियस किस्म की बात करूंगा, ठीक है, आप उस पर बड़ा सुनिएगा, जरा सब्र से सुनिएगा, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स को लेके, इमरान खान, ठीक है, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजल रहमान साहब, अख्तर मैंगल साहब, मौलाना फजल रहमान साहब को लेके, एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी ले लें, फारूक सत्तार को ले लें, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेके हम क्यों नहीं एक जगह बैठा के इनको कहते कि यार आप एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं, ठीक है, अगर एस्टैब्लिशमेंट फॉर एग्जांपल ये प्लान बना रही है, ताकि एक पॉलिटिकल चेहरा है जो सा उस हुकूमत का हो, ठीक है, उसमें, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल कंसेंसस लाएंगे ना, फिर अपने साथ अपनी पार्टी को लेकर आएंगे, उन लोगों को कन्विंस करेंगे, एक सोशल कंसेंसस बिल्ड होगा, उसके बाद डिसाइड करें कि हाँ यार 1 2 3 4 5 ये 5 हमारी प्रायोरिटीज हैं, जो चेंजेस हमने लानी है, जो इम्प्लीमेंट होनी है लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के लिए, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में चीजें ठीक हो जाए। कुछ इकदाम होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए करने, ठीक है, उसी वक्त करने, फौरन इमरजेंसी के लिए, जैसे मरीज बीमार है उसको इमरजेंसी मिलेगी, फिर इमरजेंसी से जब वो आईसीयू से बाहर आएगा, वो वार्ड के अंदर रहेगा, तो उसकी रिकवरी कैसी होगी, फिर मीडियम टर्म, फिर उसके लॉन्ग टर्म, ये सब बनाने के बाद फिर आपके अच्छा यार इसके लिए हम 10-15 टेक्नोक्रेट्स अच्छे जो इम्प्लीमेंट करते, जो हेड जिनका काम है मैनेजमेंट, उनको लाते हैं, वो इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और ये सब काम जब हो, इस दौरान जितने माफियास को इंटरेस्ट हैं, आपके प्रॉपर्टी माफिया है, कार माफिया है, वीट माफिया है, ड्रग माफिया है, शुगर माफिया है, किसी सेक्टर का नाम लें, इंडस्ट्रियल माफिया है, टेक्सटाइल माफिया है, किसी सेक्टर का नाम लें, उसके अंदर माफिया है जो कब्जा करके अपने इंटरेस्ट को जनरेट करती है, उन माफिया के ग्रुप्स को आप उनको कैसे दूर रखेंगे इन्फ्लुएंस करने से? उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो कितनी एफिशिएंट और कितनी अच्छी होगी? जब ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम बना ले तो फिर डिलीवरी करें, फिर हो सकती है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इवन अगर ये प्लान बन जाए तो इस प्लान को हम पाकिस्तानी खांचे की तरह ना चलाएं, खांचा ना चलाएं, जुगाड़ मत लगाएं इसकी, राइट? इसको इस किसी काम को ठीक तरह से कर लेना। मैं अपने दोस्तों से इस बारे में मजाक किया करता था, पाकिस्तान में कम्युनिज्म क्यों नहीं आया, सोशलिज्म क्यों नहीं आया? जब एशिया सुर्ख था, हम छोटे बच्चे थे, लोगों की बात है, बाद में कॉलेज में, इसलिए कि पाकिस्तानी कम्युनिस्ट है जो सा वो भी उतना ही बेईमान है जितना पाकिस्तानी कैपिटलिस्ट बेईमान है, ईमानदारी से कोई काम नहीं करता ना, ठीक है। तो बात ये है कि आप जो भी सेटअप है जो सा अगर सोचते हैं, अनटिल दैट उसकी डिटेल से एक वॉर गेमिंग नहीं होती, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसके रिस्क मैनेजमेंट नहीं की जाती, और उसके लिए कॉम्पिटेंट लोग नहीं आते, और उसके लिए फिर सोशल और पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होता, उस वक्त तक वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। सो अगर इफ वी वांट टू गो डाउन दैट रोड तो एटलीस्ट उसको ठीक तरह से किया जाए और ये सोच समझ के किया जाए। लेकिन बात सारी यही है कि बहरहाल कुछ और अगर जुगाड़ लगाई खाते चले फिर ये कुछ नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली जुगाड़ भी लगानी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ सोचना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और देखते हैं कि किस तरह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। चले मैं आपको सजेस्ट करता हूं, नहीं सुनिए, शुक्रिया, आप जाने से पहले ऐसा कीजिए ना कि आप प्रोग्राम कीजिए, इसमें मैं हाजिर हूँ, आप 2-3 तारड़ साहब को ले आइए, कुछ 1-2 लोगों को ले आइए, हम इकट्ठे एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई अगर, क्यों कंसेंसस बिल्डिंग ऐसे ही होती है ना, जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करें और एक दूसरे से मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और आइडियाज लड़ाएं, क्योंकि अगर सब पाकिस्तान के हक में बात करना चाह रहे हैं ना, अवाम के हक में बात करना चाह रहे हैं, तो लेट्स डू इट इन दैट वे। आप डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, और नहीं मैं बिल्कुल करूंगी, और होना चाहिए, और क्योंकि बहरहाल इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से बचाया जाए, और इस वक्त इतनी ख़राब कंडीशन तो शायद किसी ने कभी देखी नहीं होगी जो आजकल है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। शुक्रिया।
Happy New Year!